बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। सबसे पहले तो कश्मीर की हमने बात करनी है, लेकिन इमरान खान साहब के हवाले से एक खबर चलाई गई मीडिया पे, और ख़बर ये थी कि इमरान खान साहब को अस्पताल में मुंतकिल किया गया। फिर फौरी तौर पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ लोग वहाँ पे गए, क्योंकि अब काफ़ी टाइम हो गया है, बड़ा लंबा अरसा हो गया है इमरान खान साहब से किसी की मुलाकात नहीं हुई, और कुछ पता नहीं है कि उनकी सेहत कैसी है, कुछ पता नहीं है कि उनकी आंख की हालत कैसी है। उन्हें कैद तन्हाई का एक टॉर्चर दिया जा रहा है। देखिए, अगर इमरान खान साहब के ऊपर जितने मुकदमात हैं, फ़र्ज़ कर लें एक लम्हे के लिए कि वो दुरुस्त है, लेकिन इसके बावजूद क्या आप एक कैदी के तमाम हकूक छीन सकते हैं? इमरान खान साहब को नाकर्दा जराइम की सज़ा दी जा रही है। यानी किसी भी अदालत ने कभी भी ये नहीं कहा कि इमरान खान को कैद तन्हाई में रखा जाए। कैद तन्हाई खुद एक टॉर्चर है, और किसी अदालत ने इमरान खान साहब पे टॉर्चर करने का हुक्म नहीं दिया, या अपने फैसले में ऐसी कोई बात नहीं कही। और ये कितना बड़ा टॉर्चर है, मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ, क्योंकि मैं 5 महीने तक बिल्कुल अकेला था। एक छोटी सी कार के अंदर, एक छोटी सी जगह पे उन्होंने मुझे फेंक दिया था, और मैं 5 महीने तक बिल्कुल अकेला था। तो मैं ये जानता हूँ कि वो कितना तकलीफ दे है, जैसे इमरान खान को इस वक्त रखा गया है। ये बहुत बड़ी ज़हनी अजियत है, ये जिस्मानी टॉर्चर से भी बड़ा टॉर्चर है। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग गए, जुनैद अकबर भी गए, उन्होंने स्टेटमेंट दिया, शाहिद खट्टक और दीगर लोग भी गए। उन्होंने कहा जी हमने पूरा अस्पताल चेक किया, इमरान खान को यहाँ पे अस्पताल में नहीं लाया गया। ये खबर क्यों चलवाई गई, किसी सोर्स नहीं दी होगी। अब बहुत मुमकिन है कि मीडिया को अपने किसी सोर्स से ये खबर मिल गई हो अस्पताल में। बाद वक़्त कन्फ्यूजन भी हो जाता है, गलत खबर भी चल जाती है, खबरों का फ्लो बहुत तेज होता है। लेकिन यहाँ पे क्योंकि माहौल ऐसा है आजकल, हर चीज़ को देखा जाता है शक की नज़र से, कि बहुत मुमकिन है कि पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट ने या हुकूमत ने किसी चीज़ से तवज्जो हटाने के लिए, क्योंकि देखें इनके पल्ले तो कख नहीं है। जो कश्मीर में इन्होंने कर छोड़ा है, जिस तरीके से लोगों को इन्होंने दीवार के साथ लगा दिया, अब कश्मीरी डट कर खड़े हो गए हैं। कश्मीरियों का रद्द-ए-अमल पाकिस्तानियों के रद्द-ए-अमल से मुख्तलिफ निकला। यानी अगर लाहौर के लोग एक दिन भी इस तरह निकलते, लाहौर की जो आबादी है वो टोटल कश्मीर की आबादी से डबल से ज्यादा है। कश्मीरी तो 4-4.5 मिलियन है, और लाहौर में 1 करोड़ से ज्यादा की आबादी है। सिर्फ लाहौर के लोग ही कश्मीरियों जैसा रद्द-ए-अमल देते तो आज सूरत-ए-हाल कुछ और होती। 1 लाख के करीब घरों में चादर और 4 दीवारी का तकद्दुस पामाल किया गया, लेकिन किसी ने बॉदर ही नहीं किया। और कश्मीर में जब पुलिस जाती है या एफसी जाती है, वहाँ सिक्योरिटी फोर्सेस के लोग जाते हैं, वो जब चादर और 4 दीवारी का तकद्दुस पामाल करने लगते हैं, लोगों को गिरफ्तार करने की कोशिश करते हैं, तो अभी कोटली से ताज़ा मनाजिर आए हैं। इससे पहले कई इलाकों से मनाजिर आ रहे हैं कि लोग पुलिस को ही घेर लेते हैं। यानी किसी के घर में पुलिस घुसी है, पूरे इलाके के लोग इकट्ठे हुए, उन्होंने पुलिस को घेर दिया। बताओ जी क्यों लेके जा रहे हैं, वजह क्या है, इनके घर में क्यों घुसे हो, वारंट दिखाओ, कोई कानूनी कार्रवाई कर रहे हो तो उसका जवाब दो। तो लोग पकड़ लेते हैं पुलिस को, वहां फिर पुलिस मिन्नतें कर रही होती है जी कि आप वापस जाने दें। अच्छी बात यह है कि जो कश्मीर के लोग हैं वो फिर जब पकड़ लेते हैं पुलिस को या सिक्योरिटी फोर्सेस को, फिर वो मारते नहीं है, वो उनकी वीडियो बनाते हैं और वो उनसे कहलवाते हैं कि देखें अब आप बताएं कि क्या आप हमारे साथ जायज़ कर रहे हैं, नाजायज़ कर रहे हैं, क्या आप हमारे साथ ज्यादती नहीं कर रहे हैं, आप हमारे घरों में घुस रहे हैं, हम तो सिर्फ अपना हक मांग रहे हैं, देखें हम आपको आप कह के बुला रहे हैं, आप हमें मारते हैं। जब हम आपके काबू आते हैं आप डंडों से मारते हैं, गोलियों से मारते हैं, लेकिन जब आप हमारे काबू आते हैं, देखिए हम आपको नहीं मार रहे, आपको इज्जत से बिठाया, आपको पानी भी पिला रहे हैं। हालांकि जिन पुलिस वालों को गोलियां लगी, जख्मी हुए, उन्हें भी जो मकामी लोग हैं वही रेस्क्यू कर रहे थे, उनको उठा कर लेकर जा रहे थे। अब ये इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए कि उन्हें गोलियां कैसे लगी और क्या हुआ। बहरहाल मेरे पास कुछ तस्वीर और वीडियोज आई हैं, मैं देखकर हैरान रह गया। मैं ये चीजें दिखाना नहीं चाहता इसलिए कि इससे और ज्यादा नफरत फैलेगी, और ज्यादा हालात खराब हो जाएंगे। लेकिन जो मैं देख रहा हूं, नकाबपोश लोग वहां पे क्या कर रहे हैं, अस्पताल में मरीजों को कौन मारता है, उन पे टॉर्चर कौन करता है, इसकी वीडियोज मौजूद हैं आजाद कश्मीर के लोगों के पास, वो शेयर भी कर रहे हैं। यानी मैंने बहुत सारे लोगों को मना किया, मैंने कहा यार इनको यहां दबाओ, वीडियो को बस खत्म करो, आपने मामला हल करना है, अपने और नफरत नहीं फैलानी और लड़ाई नहीं करनी, तो फॉर गॉड सेक इस लड़ाई को खत्म करें। जो कुछ इस वक्त लोगों के मोबाइल फोन्स के अंदर हैं, जो वीडियोस बन चुकी हैं, अगर ये सारी पब्लिक हो जाएं तो दुनिया में क्या मजाक उड़ेगा पाकिस्तान का, बड़ी बदनामी हो जाएगी। और अब कुछ थोड़ी सी इतलात आ रही है कि शायद मुज़ाकरात हो जाए, क्योंकि शहरी डट कर बैठ गए हैं। इस वक्त की सिचुएशन क्या है वो मैं आपके सामने पहले रख देता हूं ताकि आपको आइडिया हो जाए। अवामी जॉइंट एक्शन कमेटी का एक अकाउंट है, वहां से जो खबर आती है ऑफिशियली वो ये है कि लॉकडाउन और लॉन्ग मार्च जारी है, आर्जी तौर पर रावलाकोट शहर के अतराफ दर्दे दिए गए हैं, हम हिकमत अमली के साथ आगे बढ़ रहे हैं, अफवाहों पर बिल्कुल ध्यान ना दें, क़यादत के फैसलों को फॉलो करें, बरसती हुई गोलियों में पुरअमन रहकर हम हुक्मरानों को आसाबी शिकस्त दे चुके हैं। लॉन्ग मार्च खत्म होगा और हमारे तस्लीम शुदा मुतालबात पर अमल करने पड़ेंगे, और जब तक आखिरी कश्मीरी जिंदा है ये लॉन्ग मार्च जारी रहेगा। उमर नज़ीर कश्मीरी ने यह कहा। एक और स्टेटमेंट उमर नज़ीर कश्मीरी के अपने अकाउंट से भी आया हुआ है, वो ये कहते हैं कि लॉकडाउन और लॉन्ग मार्च जारी है, आर्जी तौर पर रावलाकोट शहर के अतराफ धरने दिए गए हैं, हम हिकमत अमली के साथ आगे बढ़ रहे हैं, अफवाहों पर बिल्कुल कान ना धरें,
قیادت کے فیصلوں کو فالو کریں. ہم پرامن رہ کر حکمرانوں کو اعصابی شکست دیں گے. لانگ مارچ ختم ہوگا اور ایک ہی صورت میں ایسا ممکن ہے کہ لانگ مارچ ختم ہو جائے کہ ہمارے جو مطالبات ہیں جن کو پہلے تسلیم کیا گیا تھا ان پر عمل درآمد کرو. نہیں تو جب تک آخری کشمیری زندہ ہے تب تک یہ مارچ زندہ رہے گا. فتح کی سمت متحد. بڑے چلو بڑے چلو. یہ جناب ایک ٹویٹ سردار عمر نذیر کا جو آفیشیل اکاؤنٹ ہے وہاں سے ایک ٹویٹ کیا گیا ہے. تو اس وقت سچویشن یہ ہے کہ لانگ مارچ اور دھرنے جاری ہیں اور راولہ کوٹ کو تینوں طرف سے گھیرا ہوا ہے لوگوں نے اور وہاں پہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں بہت بڑی تعداد میں, ہزاروں کی تعداد میں. راولہ کوٹ میں سیکورٹی فورسز بہت بڑی تعداد میں. ایک بات آپ اور یاد رکھیے گا کہ کشمیر ایک ایسا علاقہ ہے جہاں پہ زیادہ دیر تک آپ دوائیوں کی, فیول کی اور اجناس کی یعنی کھانے پینے کی اشیاء کی آپ سپلائی روک دیں تو کافی پرابلم ہو جاتی ہے. تو حکومت کو جلدی یہ ساری چیزیں حل کرنی پڑیں گی. حکومت کو جلد از جلد ان معاملات کو نمٹانا پڑے گا. وہ زیادہ دنوں تک اس سچویشن میں نہیں رہ سکتے اور یہ ایک اعصاب کی لڑائی ہوتی ہے. اس وقت اعصاب کی لڑائی ہے. حکومت یہ دیکھنا چاہتی ہے کہ کشمیری کب تک بیٹھتے ہیں. ہو سکتا ہے کشمیری تھک کر واپس جانا شروع ہو جائے, ان کی تعداد کم ہو جائے, کیونکہ پاکستان میں انہوں نے ایسی چیزیں ہوتی ہوئی دیکھی. انہوں نے دیکھا جب دھرنے پہ لوگ بیٹھ گئے تو تھوڑے عرصے میں وہ کم ہوتے ہوتے آہستہ آہستہ کم ہونا شروع ہو گئے اور پھر وہ لوگ شام کو آ جاتے تھے, صبح چلے جاتے تھے. پاکستان میں ہر طرح کے دھرنے میں ہر جگہ پہ یہی ٹرینڈ دیکھا گیا. لیکن کشمیری جو ہے وہ سارے کام کاج چھوڑ کے وہ وہاں کر بیٹھ گئے. میں نے آپ کو اس سے پہلے بتایا تھا کہ راولہ کوٹ اور سراؤنڈنگ میں لوگوں نے ایک مہینے کا راشن اکٹھا کر دیا. کئی لوگوں نے اس سے زیادہ کا راشن بھی اکٹھا کر دیا. مجھے کئی میرے صحافی دوست ہیں, انہوں نے بتایا تھا کہ ان کے اپنے گھر والوں نے راشن اکٹھا کیا ہے ایک دو مہینے کا, اور اضافی راشن اس لیے اکٹھا کیا ہے کہ آس پاس کے لوگوں کو اگر ضرورت پڑے تو انہیں بھی راشن دیا جا سکے. تو کشمیریوں نے پوری تیاری کی اور وہ تیاری کے ساتھ اپنے مطالبات کے حق میں نکلے ہوئے ہیں. مراد سعید نے ناظرین یہاں پہ ایک ٹویٹ کیا ہے اس ساری سچویشن کو لے کر. دیکھیں جو کالم لکھا نا سہیل وڑائچ نے, اس نے ایک نئی بحث کو چھیڑ دیا کہ جناب شاید یہ حکومت جانے والی ہے. تو میں آپ کو کلیئرلی پچھلے ویلاگ میں کہہ چکا ہوں کہ عاصم منیر صاحب کی جو ایک انشورنس ہے نا وہ شہباز شریف, نواز شریف اور زرداری ہے. یہ شریفوں کا خاندان اور زرداریوں کا خاندان, ان کی نوکری عاصم منیر صاحب نے کرنی ہے. اس کے علاوہ ان کے پاس رستہ کوئی نہیں ہے. اور دوسری جانب شریفوں کی اور زرداریوں کی انشورنس عاصم منیر کے جوتے پالش کرنے میں. یہ اب ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزوم ہو گئے کیونکہ عوام ان سب سے نفرت کرتی ہے. آپ فیلڈ مارشل عاصم منیر کا نام لیں, سوشل میڈیا کے اوپر دیکھیں آپ کے ساتھ کیا ہوتا ہے. سوشل میڈیا چھوڑیں, آپ پاکستان کے اندر کسی بھی بندے سے پوچھیں تو لوگوں کو آپ کو پتا چل جائے گا. یا پاکستان کے باہر تو میں ملتا ہوں لوگوں کو, یہ سارے پاکستانی ہیں جو مجھے ملتے ہیں, کوئی نام بھی نہیں سننا چاہتا. اسی طرح پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی بھی بہت نفرت سمیٹ چکے ہیں. تو عوام میں تو یہ لوگ جا نہیں سکتے. اب انشورنس پالیسی یہ ایک دوسرے کی ہے. عاصم منیر کے پاس فوج کی طاقت ہے, بندوق ہے, اور یہ پولیٹیکل لوگ ہیں, انہوں نے مل کے سسٹم کو کیپچر کیا ہوا ہے اور یہ سارے مل کے عمران خان کو دیوار کے ساتھ لگا رہے ہیں. کسی کو کوئی لگتا ہے کہ یہ حکومت چلی جائے گی, کوئی نیا الیکشن آ جائے گا, کوئی فیئر اینڈ فری الیکشن ہو, تو نہیں ہوگا. جب تک آپ انگلی ٹیڑھی نہیں کریں گے گھی نہیں نکلے گا. یہ بات سہیل آفریدی نے کی تھی ایک دن, اور انہوں نے کہا تھا کہ یہ اب آرام سے مسئلہ حل نہیں ہوگا, یعنی یہ گھی سیدھی انگلی سے نہیں نکلے گا, یہ لاتوں کے بوت باتوں سے نہیں مانتے. تو سہیل آفریدی یہ بات کہہ کر گئے اور بڑے زوردار طریقے سے کہہ کر گئے کہ رمضان میں یہ کر دیں گے, وہ کر دیں گے. کچھ بھی نہیں ہوا. رمضان کے بعد چھوٹی عید آئی, پھر کچھ نہیں ہوا. اس کے بعد پھر کچھ نہیں ہوا. بقرہ عید آ گئی, بقرہ عید میں کچھ نہیں ہوا. بقرہ عید کے بعد بھی کچھ نہیں ہوا, آگے بھی کچھ نہیں ہونا. اس کی وجہ یہ ہے کہ سہیل آفریدی کی جتنی مجھے سمجھ آئی ہے وہ اب مفاہمت کی پالیسی پہ چل پڑے. مریم نواز سے لاکھ اختلاف کریں, لیکن ایک بات انہوں نے زبردست کہی تھی جب وہ اپوزیشن میں تھے. انہوں نے کہا تھا کہ مزاحمت ہوگی تو مفاہمت ہوگی. پی ایم ایل این نے تھوڑی بہت جتنی وہ مزاحمت کر سکتے تھے انہوں نے کی, اور پھر مفاہمت بھی شاندار طریقے سے ہوئی. لیکن وہ جو مزاحمت انہوں نے کی نا وہ ملی بھگت کر کے کی تھی. جنرل باجوہ کے ساتھ, جنرل فیض کے ساتھ, جنرل ندیم انجم کے ساتھ انہوں نے مل کے مزاحمت بھی مل جل کے کی تھی ہلکی آنچ کے اوپر. لیکن یہاں تو مزاحمت کرنے والوں کو جو کیا جاتا ہے, نشان عبرت بنایا جاتا ہے, وہ گولیاں ہی مار دیتے ہیں سیدھی. ہم سب جانتے ہیں. مراد سعید نے ٹویٹ کر کے لگ بھگ ویسی بات کی ہے. مراد سعید نے کہا جناب کہ گلگت بلتستان کے انتخابات اور گزشتہ دنوں کوٹلی اور اس سے قبل راولہ کوٹ میں دہرائے گئے 26 نومبر اور مریدکے کی تاریخ سے ان عناصر کی خوش فہمی کا تو تدارک ہو گیا ہوگا جو سمجھتے تھے کہ خدائی کے دعوے داروں کے سیاہ دلوں میں رحم کی کوئی رمق باقی ہوگی. یعنی کوئی رحم نہیں ہے ان کے دل میں, سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. یہ اپنی حکومت گرائیں گے, سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. یہ تو 20 سال کے پلان بنا کر آئے ہیں. سوان 100 برس کا پل کی خبر نہیں, یہ تو حقیقت ہے. تو جتنے مرضی آپ نے پلان بنائے ہو, ایک پلان میرے رب کا ہوتا ہے, میرے رب کا. حکومت کسی کی بھی نہیں رہتی, وہ صرف رب کی باقی رہتی ہے. اور جو لوگ ظالم ہوتے ہیں نا وہ تاریخ میں نشان عبرت بنتے ہیں, اور یہ لوگ بنیں گے. ان کو جواب دینا پڑے گا اس جہان میں بھی, اگلے جہان میں بھی. اور پھر
مراد سعید نے دوبارہ سے مزاحمت کرنے پہ زور دیا. انہوں نے کہا جناب آپ ان سے امید نہ لگائیں بالکل بھی, اور پاکستان کے اندر جو ہے حکمرانوں نے جو کچھ کیا اس سے ایک عدم استحکام پیدا ہوا ہے, پارٹی کو توڑ دیا گیا, عوام سے ان کا حکمران چننے کا جو حق ہے وہ چھین لیا گیا, نہتے کشمیریوں پہ گولیاں اب برسائی گئی ہیں, اس سے پہلے بھی قتل عام کیا گیا ہے, مرید کے والا انہوں نے مثال دی, باقی مثال دی. عمران خان اگر آج باہر ہوتا تو آج عمران خان کو ان کے بنیادی انسانی حقوق میسر ہوتے اور ان کا پیغام باہر آ سکتا, تو انہوں نے یہی کرنا تھا اور اس سے بڑھ کے کرنا تھا. انہوں نے کشمیریوں کے ساتھ ان کے حقوق کے لیے کھڑے ہونا تھا. یہ مراد سعید کا دعویٰ ہے. پھر انہوں نے کہا میری اطلاعات کے مطابق پارٹی نے کل پارلیمان کے باہر احتجاج کی کال دی ہے. ان سے بھی گزارش ہے کہ کشمیر کے ساتھ یکجہتی اور ملک کو بچانے کے لیے عمران خان کی رہائی پر گفتگو ہو. انشاءاللہ میرے حلقہ انتخاب میں, انہوں نے کہا 13 جون 2026 بروز ہفتہ دوپہر 2 بجے مٹا چوک میں کشمیر کے عوام کے ساتھ یکجہتی اور ان کے ساتھ ہونے والے ظلم کے خلاف اور ملک بچانے کے لیے عمران خان کی رہائی کے لیے احتجاجی مظاہرہ ہوگا. سوات کے تمام کارکنان اس میں بھرپور شرکت کریں. اگر ہم آج ایک دوسرے کا بازو نہ بنے تو ایک ایک کر کے ہمیں ایسے ہی ماریں گے جیسے 25 مئی 2022 سے لے کر 26 نومبر 2024 تک تحریک انصاف کو مارا, جیسے مرید میں مارا, جیسے کوٹلی میں مارا, جیسے راولہ کوٹ میں مارا, جیسے برسوں سے بلوچستان, فاٹا اور خیبر پختونخوا میں مار رہے ہیں. بنگالیوں کو بھول گئے, ان کو بھی مارا تھا. بہرحال مراد سعید نے بھی وہ غلط فہمی دور کی ہے کہ حکومت کہیں نہیں جا رہی ہے, رل مل کے چلا رہے ہیں. یہ صرف تھوڑے عرصے کے بعد آپ کو ایک نئے ٹرک کی بتی کے پیچھے لگاتے ہیں. ان کا جانے کا کوئی ارادہ نہیں ہے اور پی ٹی آئی کے لوگوں کا ایسا لگتا ہے کہ مزاحمت کا کوئی ارادہ نہیں ہے. لیکن ایک اچھا کام کیا پی ٹی آئی نے. یہ جو ناراض ارکان والا ایک ڈرامہ چل رہا ہے نا یہ پی ٹی آئی کے اندر کہ جناب ہم ناراض ہیں کہ عمران خان کی رہائی کے لیے کوشش نہیں کی جاتی, بھائی تسی آپ کر لو, یعنی یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اور وہ لوگ دعویٰ کر رہے ہیں جنہوں نے کبھی عمران خان کا ٹویٹ بھی ری ٹویٹ نہیں کیا. آپ اندازہ کریں ایسے بزدل لوگ ہیں, وہ لوگ نکل کے آگے چھلانگیں مار کے سٹیٹمنٹ دے رہے ہیں کہ سہیل افریدی نے نہیں کیا تو فلانے نے نہیں کیا تو اس نے نہیں کیا تو علی امین نے نہیں کیا. جن لوگوں نے کبھی عمران خان کے ٹویٹ کو ری ٹویٹ بھی نہیں کیا وہ لوگ آ کر اس قسم کی باتیں کر رہے ہیں. میں حیران ہو رہا ہوں. جنہیں میں نے کبھی گولی لگے ہوئے دیکھا ہی نہیں, جنہیں میں نے کہتے ڈنڈے کھائے ہوئے دیکھا ہی نہیں, یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے گرفتاریاں بھی نہیں دی, یا لمبے عرصے کے لیے بندے گرفتار ہو جاتے ہیں, وہ بھی نہیں ہوا ان کے ساتھ, اور اب یہ آگے ہیں چوری کھانے کے لیے, مجنو بننے کے لیے. تو عجیب و غریب صورتحال ہے ان کی. بہرحال پی ٹی آئی نے فیصلہ کیا کہ ناراض ارکان کو منانے کے لیے بالکل کوئی رابطہ نہ کیا جائے. زبردست بات ہے, نہ کرے رابطہ ان سے, بہت اچھی بات ہے. یہ بھی ویسے بھی ایک ڈرامہ ہے اور سوشل میڈیا کے اوپر انہوں نے اٹھایا ہوا ہے, پاکستان کے میڈیا کے اوپر اٹھایا ہوا ہے. ویسے آپ میڈیا پہ عمران خان کا نام نہیں چلا سکتے, لیکن ناراض ارکان پریس کانفرنس کریں یا کوئی پریس بریفنگ کریں یا میڈیا کے ساتھ بات چیت کریں یا کسی پروگرام میں آئیں تو وہاں پہ آپ عمران خان کا نام چلا دیتے ہیں. تو لوگ روٹی کو چوچی تو نہیں کہتے نا, لوگوں کو پتا ہے کہ کیا ہو رہا ہے. ناظرین, اکنامک سروے اور پاکستان آیا اور اس سروے کے مطابق پاکستان میں جس شخص کی ایک مہینے کی آمدنی 8,483 روپے ہے وہ شخص پاکستان میں غریب نہیں ہے. دیکھا آپ نے, وہ آدمی جس کی آمدنی پاکستان میں ایک مہینے کے اندر جو آدمی کما لیتا ہے 8,483 روپے, وہ آدمی غریب نہیں ہے. کیا کرائٹیریا سیٹ کیا ہے انہوں نے. یعنی اگر آپ ریئل طریقے سے دیکھیں نا, دنیا میں جو غریب آدمی ہونے کا ایک کرائٹیریا ہے کہ اس سے کم پیسے کمانے والا غریب ہے, اگر آپ اس کے اوپر جائیں گے تو آدھے سے زیادہ پاکستان غربت کی لکیر سے نیچے جی رہا ہے. لیکن یہ لوگوں کو غربت سے نکالنے کے بجائے کیا کرتے ہیں, غربت کا پیمانہ نیچے لے جاتے ہیں. یعنی پاکستانیوں کو غربت کی لکیر سے اوپر نہیں لے کر آنا, بلکہ غربت کی لکیر کو مزید نیچے لے جانا ہے تاکہ زیادہ سے زیادہ پاکستانی جو ہے وہ غربت کی لکیر سے اوپر آ جائیں. کیسا فارمولا ہے؟ 8,483 روپے. یہاں پہ برطانیہ کے اندر ایک آدمی ایک دن میں صرف 2 گھنٹے کام کرے نا, پورے مہینے کے صرف ایک دن میں 2 گھنٹے کام کرے تو اس سے بہت زیادہ پیسے کما لیتا ہے. وہاں پورے مہینے کام کرنے والا آدمی جو 8 گھنٹے روز کام کرے اور کام لگاتار کرے اور پورا مہینہ کام کرے اور اس کی آمدن ہو 8,483 روپے تو وہ غریب نہیں ہے. اور یہاں پہ اتنے پیسے, اس سے بہت زیادہ پیسے 2 گھنٹے کوئی بھی ایک عام آدمی کرے نا, کہیں پہ بھی کام کرے, کوئی چھوٹا موٹا کام کر لے تو وہ اس سے بہت زیادہ پیسے کما لیتا ہے 2 گھنٹے میں, ایک دن میں. کتنا فرق ہے. لوگوں کا معیار زندگی کتنا گرا دیا ہے, لوگوں کو کیڑے مکوڑے بنا کر رکھ دیا ہے انہوں نے. تو اگر یہ غربت کی لکیر کا یہی پیمانہ ہے تو سرکاری ملازمین کا اور جو آپ کے جتنے بھی پارلیمنٹیرین ہیں ان کی تنخواہیں 10-10 ہزار کر دینا. میرا سوال یہ ہے کہ پھر آپ کے منسٹر 10 لاکھ روپیہ کیوں لیتے ہیں, آپ کے اسپیکر 10 لاکھ روپیہ کیوں لیتے ہیں, آپ کی کابینہ کے ممبر 8 سے 10 لاکھ روپیہ کیوں لیتے ہیں, آپ کے پارلیمانی سیکرٹریز 10-10, 8-8, 7-7 لاکھ روپیہ کیوں لیتے ہیں, وہ لگژری گاڑیاں کیوں لیتے ہیں. اگر غریب ہونے کا پیمانہ 8,483 روپے ہے تو آپ ان کی تنخواہیں 10-10 ہزار روپیہ مقرر کر دیں. لیکن نہیں کریں گے. وہاں یہ بہت سیانے ہیں, ان کو پتا ہے کہ یہ تو ان کا چند گھنٹے کا خرچہ نہیں ہے. ایک کھانا کھانے جاؤ نا ہوٹل کے اندر, آپ 8 بندے جائیں کھانا کھانے کے لیے یا 6 بندوں کا کنبا کھانا کھانے کے لیے جائے
ہوٹل کے اندر تو وہ بل بنا کے 4-5 ہزار روپے کا آپ کے ہاتھ میں کم سے کم پکڑا دیتے ہیں. 10 ہزار روپے تو ویسے ہی باتوں باتوں میں بل بن جاتا ہے ہوٹل میں بیٹھ کے, اور یہ کہہ رہے ہیں کہ غربت کی لکیر سے نیچے, ایک وقت کا کھانا نہیں کھا سکتے آپ باہر اگر ہوٹل میں کھا رہے ہیں تو. اتنی غربت پاکستان کے اندر ہوگی. پورے خطے میں جو تعلیم کی صورتحال ہے وہاں پہ بھی پاکستان نے جھنڈے گاڑ دیے. ایجوکیشن انڈیکیٹرز فرام HDI کے مطابق پورے خطے میں تعلیم کے شعبے میں ہم سب سے پیچھے رہ گئے آلموسٹ. پہلے نمبر پہ اچھی تعلیم اس پورے ریجن کے اندر ایران کی ہے, پھر سری لنکا, مالدیپ, بھارت اس کے بعد آتا ہے, بھوٹان اس کے بعد آتا ہے, بنگلہ دیش اس کے بعد آتا ہے, نیپال اس کے بعد آتا ہے, اور پھر پاکستان. پاکستان کے بعد صرف ایک ملک بچا ہے اور وہ ہے افغانستان. اور پاکستان کا اور افغانستان کا زیادہ فرق بچا نہیں ہے. یعنی تعلیم کے شعبے میں, تعلیم میں فیسیلیٹیٹ کرنے میں جو حالات ہم نے تعلیم کے شعبے میں کیے ہوئے ہیں, جو بچوں کو ہم تعلیم دیتے ہیں, پاکستان اس پورے ریجن میں سب سے پیچھے ہے. صرف ہمارا مقابلہ رہ گیا افغانستان کے ساتھ. اگر افغانیوں نے تھوڑی سی محنت کر دی نا, یا افغانیوں نے تھوڑا سا زور لگا لیا, تو پاکستان آخری نمبر پہ چلا جائے گا. یہ ہمارے حالات. ہم ایک ایٹمی پاور ہیں اس ملک میں, ہم نے ایٹم بم بنایا ہے, اتنے بڑے بڑے نام, اتنے بڑے بڑے لوگ, اتنے بڑے بڑے برانڈ پیدا کیے ہیں, اور ہماری تعلیم کی حالت آپ کے سامنے. تو ملک آگے کیسے جائے گا؟ ہماری پریورٹی ہی نہیں ہے, ان چیزوں پہ ہماری توجہ ہی نہیں ہے. ناظرین, ایک خبر آئی ہے بلدیہ فیکٹری کے حوالے سے. ثانیہ بلدیہ ٹاؤن کے حوالے سے عدالت نے آرڈر دیا, اور 2 MQM کے جو سابق کارکنان ہیں, 2 MQM کے لوگ ہیں, ان کو انہوں نے بری کر دیا, بینیفٹ آف ڈاؤٹ ان کو دیتے ہوئے. تو اب مجھے ایسا لگتا ہے, اور اس کے بعد جو ہے نا وہ MQM کے لوگ ہیں وہ کچھ ٹویٹیں کر کے یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب ہم سے معافی مانگو, اور ہم سے کون معافی مانگے گا, ہم پہ کیوں الزام لگایا. میں اس دن وہاں گیا تھا جس دن ثانیہ بلدیہ ٹاؤن ہوا تھا. مجھے یاد ہے آج بھی 11 ستمبر 2012 کا انسیڈنٹ ہے. ہم فوری طور پہ وہاں پہ گئے تھے. میں وہاں 2-3 دن رہا, میں کوریج کرتا رہا, میں نے ایک ایک چیز دیکھی ہے. حماد صدیقی اور اس کے لڑکے جس انداز میں MQM نے گھیرا ہوا تھا پورے ایریا کو, کسی کو پر بھی نہیں مارنے دیتے تھے. سیکورٹی فورسز بھی ان سے ڈرتی تھیں, ہر چیز ان کے کنٹرول میں تھی. وہ میڈیا کو آگے نہیں جانے دیتے تھے, ہر چیز کو مینج کرتے تھے, اور ہر انٹرویو وہ خود دیتے تھے. جب کوئی اور آ کر بات کرتا تھا وہاں اپنے لڑکے کھڑے کرتے تھے. MQM نے جس طرح یرغمال بنایا ہوا تھا. 260 لوگ جام بحق ہو گئے. اب سپریم کورٹ یا عدالت نے انصاف اس لیول کا دیا ہے کہ اب پتہ چلتا ہے سارے لوگ خود ہی مر گئے تھے. بلدیہ ٹاؤن کا اتنا بڑا سانحہ ہوا, کنڈیاں لگا دی, دروازے بند کر دیے, ہر طرف سے لوگوں کو اندر گھیر کے آگ لگا کے مار دیا گیا, اور اب خبر یہ آتی ہے کہ وہ خود ہی مر گئے تھے. یعنی کوئی عدالتی انصاف میسر نہیں ہے. تو پاکستان جیسے ملک میں اتنے بڑے سانحے کے بعد جب انصاف نہیں ہوگا تو کون اپنے آپ کو محفوظ محسوس کرے گا؟ کون اس ملک میں سرمایہ کاری لے کر آئے گا؟ یہاں پہ تو 260 آدمی مر جاتے ہیں, انصاف نہیں ہوتا, کوئی کمیشن نہیں, کوئی رپورٹ نہیں, کچھ پتہ نہیں چلتا کہ کس نے کیا کیا اور کون اس کے لیے رسپانسیبل تھا. لوگ بری ہوتے چلے جا رہے ہیں اور تانے دے رہے ہیں MQM کے لوگ. میں MQM کو ذرا تھوڑا آئینہ دکھا دوں. ایک تو آپ کے ساتھ بہت زیادتی ہوئی ہے, میں یہ مانتا ہوں. مہاجروں کے ساتھ بہت ظلم ہوا, ان کو دیوار کے ساتھ لگایا گیا, ان کی چادر اور 4 دیواری کا تقدس پامال کیا گیا, اور ان کے لیے کوئی رستہ نہیں چھوڑا گیا. بعض اوقات انہیں جانوروں کی طرح مارا بھی گیا. اس کی کوئی گنجائش نہیں تھی جو ماورائے عدالت قتل ہوئے. ان تمام لوگوں کو اگر کسی نے جرم کیا تھا تو عدالت میں پیش کرنا چاہیے تھا. ان تمام لوگوں کو قانون کے مطابق سزا ہونی چاہیے تھی. لیکن MQM بھی ایک دور کے اندر پورے فرعونیت پہ اتری ہوئی تھی. جس طرح سیکٹر آفس سے فون آ جاتا تھا ہر طرف تھرتلی مچ جاتی تھی. ان کی رابطہ کمیٹی کا میڈیا کے دفتر میں فون آ جاتا تھا, وہاں پہ سانپ سونگ جاتا تھا. فرعون کے لہجے میں بات کرتے تھے یہ لوگ, مجھے اچھی طرح یاد ہے. میں دیکھتا تھا ان کا فون آتا تھا, پورے نیوز روم میں ایک آواز لگتی تھی, MQM کا سناٹا ہو جاتا تھا بالکل. لوگ اتنا ان سے ڈرتے تھے, ہر چیز پہ انہوں نے کنٹرول کیا تھا. بھتہ یہ MQM والے وصول کرتے تھے, امن کمیٹی والے بھی کرتے تھے, پیپلز امن کمیٹی وہ بھی کرتے تھے, یہ بھی کرتے تھے. ان کی آپس کی لڑائی میں کتنے جوان مارے گئے, کتنا کراچی کا نقصان ہو گیا, کتنی لوٹ مار ہوئی کراچی کے اندر. تو MQM بری و ذمہ نہیں ہو سکتی. پھر انہوں نے ڈکٹیٹر کے ساتھ مل کے جس لیول کا ظلم کیا وہ بھی ہم اچھی طرح جانتے ہیں. جو کراچی کے ساتھ انہوں نے کیا ایک ڈکٹیٹر کے ساتھ مل کے وہ بھی ہم جانتے ہیں, اور جو پیپلز امن کمیٹی نے بعد میں کیا وہ بھی ہم جانتے ہیں. تو یہ کوئی بھی سکا سوترا بننے کی کوشش نہ کرے. ہاں یہاں پہ وہ کہہ رہے ہیں جناب معافی مانگی جائے, تو بھائی معافی تم مانگ لو نا پہلے. جو کچھ پاکستان کے ساتھ کیا, جو کچھ لوگوں کے ساتھ کیا, تو یہاں آوے کا آوا بگڑا ہوا ہے. تو یہ افسوس مجھے اس بات کا ہے کہ اتنے سال گزر گئے, آج 15 سال ہو گئے اور انصاف نہیں ہوا ثانیہ بلدیہ ٹاؤن کا, فیکٹری کا. 260 لوگ شہید ہوئے تھے. کسی امیر آدمی کا بچہ مر جاتا تو میں دیکھتا انصاف ہو جاتا. بلاول کی بہن کے ڈرون لگ جاتا ہے یہاں پہ, آصفہ زرداری کے, رولا پڑ جاتا ہے, بریکنگ نیوز, یہ وہ فلانا ڈمکانا, بندے اٹھا لو, میڈیا اٹھا لو, اس کو اٹھا لو. تبیاں پھیر دی تھی انہوں نے. ان کو زکام ہو جائے تو پوری دنیا یہ ہلا دیتے ہیں, اور یہاں پہ 260 غریب لوگ جو گھر سے روٹی کمانے گئے ہوئے تھے. کوئی جواب دے گا اس کا؟